अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद अहमद है और आप देख रहे हैं लाइटन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मंसूब एक तहकीक से पता चलता है कि जब किसी शख्स को मुलाजमत या कामयाबी मिलती है तो 85% इसमें किरदार इनके रवैये का यानी एटीट्यूड का होता है, और बाकी 15% इस वजह से होता है कि आप कितने होशियार हैं और कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स को जानते हैं। आपका मुस्बत रवैया कैसे बनता है? तो इसका जवाब ये है कि आपका रूहानी दिल आपके रवैये को मुस्बत बनाता है। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से रवायत है कि इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है कि अगर वो सही हो तो पूरा जिस्म सही होता है, और अगर इसमें ख़राबी पैदा हो जाए तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। जिस्म का ये हिस्सा दिल है। हैरत की बात है कि तालीम के तकरीबन 100% अखराजात फैक्ट्स एंड फिगर्स को और हक़ाइक़ और अदाद व शुमार को सिखाने पर किए जाते हैं, जिनका किरदार आपकी कामयाबी में सिर्फ 15% है। आज हम दिल की रूहानी बीमारियों जैसे एक बहुत ही ख़ास मौजू पर नई वीडियोस का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इन वीडियोस में हम दिल की सबसे ख़तरनाक रूहानी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। दिल की रूहानी बीमारियां वो गुनाह हैं जो दिल के ज़रिए किए जाते हैं और दिखाई नहीं देते। दिल की रूहानी बीमारियों पर वीडियोस का ये सिलसिला कामयाबी के इसी 85% के बारे में आपको आगाही देगा और आपको कामयाबी के सादा असूलों से वाकफियत हासिल होगी, क्योंकि मेरा यकीन है कि इंसान सिर्फ कामयाब होने के लिए ही पैदा हुआ है। हमारी पहली वीडियो दिल की सबसे बड़ी बीमारी और नाकामी की सबसे बड़ी वजह के बारे में है, जिसको हम हसद बोलते हैं। अब सवाल ये है कि मैं हसद को सबसे बड़ी बीमारी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हसद ज़मीन पर इंसान की पहली नाकामी की वजह बना, और इसकी वजह से इंसानी तारीख़ में पहला कत्ल हुआ, जब हाबील की कुर्बानी बिला आखिर खुदा ने कबूल कर ली और हसद के गुस्से में काबिल ने इसे कत्ल कर दिया, क्योंकि वो खुदा की हाबील को तरजीह देने को बर्दाश्त नहीं कर पाया। आइए इस बीमारी की बुराइयों को समझने के लिए कुछ मजहबी हवाले लेते हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ईमान वालों को हुक्म देता है कि वो हसद करने वाले शख्स की बुराई से पनाह लें, और इरशाद फरमाता है कि कहो मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ हसद करने वालों की बुराई या शर से जब वो हसद करे। बाइबल में खुदा कहता है जहाँ हसद और ख़ुद गर्ज़ी के अज़ाइम मौजूद हैं वहाँ बदनज़मी और हर किस्म की बुराई है। हसद की ताकत और हलाकत का अंदाज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो इरशादात से भी बखूबी किया जा सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे आग ईंधन को तबाह कर देती है तो हसद नेकी को तबाह कर देता है। यहाँ नेकी से मुराद आपकी दीनी और दुनियावी कामयाबी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि करीब है कि फ़क्र कफ़र हो जाए और हसद तकदीर पर गालिब आ जाए, यानी तकदीर के लिखे हुए को गैर मुअस्सर करके हसद करने वाले की एक नई तकदीर लिख दे डाले। तो ये वाज़ह है कि अगर आपका दिल हसद का मरीज़ है तो आपकी तमाम खसूसियात और महारतें बदनज़मी का शिकार हैं और आप तबाहकुन रास्ते पर हैं। हसद नफ्सियाती अमराज में से एक मर्ज़ है, और ऐसा गालिब मर्ज़ है जिसमें हसद अपनी ही जलाई हुई आग में जलता है, हत्ता कि हसद का मर्ज़ बाज़ औक़ात इतना बिगड़ जाता है कि हसद महसूद को कत्ल करने जैसे इंतहाई इक़दाम से भी दरेग नहीं करता। आइए हसद करने वाले लोगों के चंद इंतहाई अहम सच्चे वाक़यात पर बात करते हैं जिन्होंने इस बीमारी का बरवक्त इलाज नहीं किया। पहली सच्ची कहानी इस कुरान अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा हसद करने वाली ख़ातून के बारे में है, जिसका नाम डेबी वुड है। डेबी वुड के अंदर इस कदर हसद भरा हुआ है कि इसने ना सिर्फ बरतानिया की सबसे ज़्यादा हसद करने वाली औरत बल्कि दुनिया की सबसे ज़्यादा हसद करने वाली औरत का ख़िताब पाया है। वो किसी पर भी यकीन करने को तैयार नहीं होती। वो ना सिर्फ जुनूनी तौर पर अपने हस्बैंड को, जिसका नाम स्टीव है, कि बैंक गोशवारे, फ़ोन रिकॉर्ड्स और ईमेल को स्कैन करती है, वो तस्लीम करती है कि अगर स्टीव 15 मिनट के लिए भी घर से निकल जाता है तो वो वापसी पर इसका
پولی گراف ٹیسٹ کرتی ہے تاکہ پتہ کر سکے کہ کہیں وہ خواتین کے کی طرف کوئی کشش تو نہیں محسوس کر رہا۔ مس ووڈ بیسیکلی اپنے حسد کی بیماری کو ٹائملی ٹریٹمنٹ نہیں کر پائی اور اس کو اوتھیلو سنڈروم کی تشخیص ہوئی ہے، جو ایک نایاب عارضہ ہے جو بے وفائی کا کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود انتہائی حسد اور انتہائی جیلسی کا باعث بنتا ہے۔ دوسری اصل کہانی جوتوں کے بارے میں ہے۔ ٹیانا براؤن اپنی کزن کی شخصیت اور خوبصورتی سے حسد نہیں کرتی تھی، اس کی حسد کی وجہ اس کی کزن کے جوتے، اس کی الیکٹرانکس کی اشیاء اور اسکول میں کامیابی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے 16 سالہ شینن بریتھویٹ کو اس کے پاؤں کے جوتے اتارنے سے پہلے 49 بار چاقو مار کر قتل کیا۔ تیسری سچی کہانی کراچی کی ایک فیملی کے ریلیٹڈ ہے۔ ان کا بیٹا اکلوتا تھا، بیٹے نے سمگلڈ سپورٹس کارز خرید لی، جگری دوست نے حسد میں مخبری کر دی، کسٹم انٹیلیجنس والوں نے کار قبضے میں لے لی، بیٹے کو کار بہت عزیز تھی، چنانچہ والد نے وہ گاڑی آکشن میں خریدی، زیادہ ٹیکس پے کیا اور زیادہ ڈیوٹی ادا کر کے بیٹے کو گفٹ آؤٹ کر دی۔ بیٹا دوبارہ گاڑی چلانے لگا، جگری دوست کو دوست کی یہ خوشی بھی نہ بھائی، اس نے گاڑی ادھار لی اور بریک آئل کے چیمبر میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا۔ گاڑی کا مالک گاڑی چلاتا رہا، گاڑی اسے بریک آئل کے بارے میں وارننگ دیتی رہی، لیکن دوست اسے حوصلہ دیتا تھا کہ تم فکر نہ کرو، بریک آئل پورا ہے، گاڑی کا سافٹ ویئر تھوڑا خراب ہو گیا ہے۔ لڑکا اپنے دوست کی ہر بات کو مانتا تھا اور یقین کرتا تھا، چنانچہ وہ گاڑی چلاتا رہا۔ وہ ایک دن گاڑی لے کے نکلا، ہائی وے پر آیا، گاڑی کے بریک فیل ہوئے اور گاڑی آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی، لڑکا ایٹ دی اسپاٹ مر گیا۔ جب باپ نے بعد میں تحقیقات کرائیں تو پتہ چلا کہ ایک دوست کے حسد کی وجہ سے اس کے بیٹے کی جان چلی گئی۔ لہٰذا یہ واضح ہے کہ حسد کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی ایک سنگین بیماری بن جاتا ہے۔ آپ مجرم بن کر اپنے لیے سب سے بڑی ناکامی بن جاتے ہیں، جبکہ معاشرہ آپ کے گناہوں سے متاثر ہوتا ہے اور آپ کے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن میں حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ شاید اسی لیے مانگنے کو کہا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون آپ کا بھائی، دوست یا رشتہ دار جس کو آپ اپنا مخلص جان رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہوتا ہے۔ حسد ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کے آپس میں روابط اور تعلقات ہوں اور ان کی وجہ سے میٹنگز اور تقریبات میں اکٹھے ہوتے ہوں۔ اس طرح اگر دو افراد کے مقاصد آپس میں ٹکراتے ہوں تو اس سے بھی حسد پیدا ہوگا۔ تاجر سے، دوست سے، کولیگ سے، بھائی سے غیروں کی نسبت زیادہ حسد کرتا ہے۔ حسد کی وضاحت کے لیے آئیے ایک کیس اسٹڈی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میرا ایک دوست ایک دن اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کر آیا، وہ تھوڑا پریشان تھا اور اس نے جب مجھے یہ بتایا کہ اس کا بیٹا سب سے زیادہ ذہین تھا کلاس میں اور ہمیشہ کلاس میں ٹاپ 5 پوزیشن میں اس کا نام آتا تھا، لیکن پچھلے 1 سال سے وہ تعلیم میں اپنی دلچسپی کھو چکا ہے اور اس کا طرز عمل تبدیل ہو گیا ہے۔ جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے تو میرے دوست کا بیٹا وقاص جو بالکل میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا وہ اس کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو تھوڑا مسکرا کر اس سے پوچھا کہ آپ نے رونے والا چہرہ کیوں بنا رکھا ہے؟ وقاص نے اور غصیلا چہرہ بنایا اور جواب دیا، یہ سب عدنان کی وجہ سے ہے اور میری ماں بھی اسی سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کھیلوں میں بھی ٹاپ پوزیشنز پر آنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے میں اسکول کا چیمپئن لڑکا تھا لیکن اب اس نے میری جگہ لے لی ہے۔ ایک بار پھر اسے مجھ سے زیادہ نمبر ملے اور چاہے میں کتنی ہی محنت کر لوں وہ ہمیشہ مجھ سے آگے ہی نکل جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے چیٹنگ ضرور کر رہا ہوگا۔ میں نے عدنان کے بارے میں اس کے والد سے کچھ سوالات پوچھے اور اس نے بتایا کہ عدنان اس کا بہترین دوست ہے اور 1 سال قبل اس نے اسی اسکول میں داخلہ لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے وقاص سے سوال کیا کہ کیا آپ عدنان سے حسد کرتے ہیں؟ وقاص کو ایک جھٹکا لگا اور اس نے جواب دیا، نہیں میں اس سے کیوں حسد کروں گا، وہ تو میرا دوست ہے۔ پھر میں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میری بات کو غور سے سنو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تم میری باتوں سے متفق ہو کہ نہیں۔
جب لوگ عدنان کی تعریف کرتے ہیں تو آپ کو بالکل اچھا نہیں لگتا، اس کی جیت سے آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہارتا ہے یا دوسرے نمبر پر آتا ہے تو آپ کو دل ہی دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی کامیابیوں پر آپ کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس میں منفی خصوصیات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی خوبیوں کو ناپسندیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ آپ کا دوسروں کو اس کی منفی چیزوں کے بارے میں بتانے کا دل کرتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ کیا تم یہی سب کچھ محسوس کرتے ہو؟ وقاص نے جو کچھ سنا اس سے دنگ رہ گیا اور کہا یہ سچ ہے، لیکن آپ کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے جواب دیا، آپ کا عدنان کے ذکر پر اداس چہرہ یہ سب ظاہر کر رہا تھا، تو میں نے اسے 6 سے 7 چیزیں کرنے کو کہا جس پر اس نے عمل کیا، اور اب وقاص دوبارہ ٹاپ 5 ونرز میں شامل ہے اور عدنان کے ساتھ شانہ بشانہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے رہا ہے۔ حسد کے علاج کے لیے میں نے اسے کیا کچھ بتایا، اس پر ہم اپنی آخری ویڈیو میں بات کریں گے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں حسد کرنے والوں کو وقاص کی طرح اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ حسد جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا علاج وقت پر نہیں کرتے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ دفتروں میں یا سماجی زندگی میں تقریباً 3/4 سے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں۔ 30 سال سے کم عمر کے لوگوں میں حسد کی ریشو جو ہے وہ تقریباً 80% تک ہے۔ یہ تعداد 50 سال یا اس سے زیادہ عمر میں کم ہو کر 69% رہ جاتی ہے۔ لہٰذا تقریباً 75% لوگ حسد جیسے برے جذبات اور اس کرۂ ارض پر پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ٹوٹل 7.9 بلین آبادی میں سے تقریباً 5.9 بلین حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ وہ اپنے بنیادی مسئلے کو جس کا نام حسد ہے اگنور کرتے رہتے ہیں اور یہ بیماری ان کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے اور مختلف مستقل بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے کہ اوتھیلو سنڈروم۔ اس میں لوگ غلط طور پر شک کرتے ہیں اور اپنے رشتہ دار، دوستوں یا شریک حیات پر بے وفائی کا الزام لگاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر طلاق کی وجہ یہی بنتا ہے۔ دوسری بیماری شیڈن فروئڈ سنڈروم ہے، جس میں انسان دوسروں کے ساتھ جب برا ہوتا ہے تو اسے لطف آتا ہے اور دوسروں کا برا چاہنے لگتا ہے۔ اب آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھیں اور اپنا حسد ٹیسٹ کریں۔ آپ ذرا سوچیں، کہیں آپ بھی کسی سے حسد تو نہیں کر رہے؟ کوئی ایسا شخص جس کی خوشی آپ سے برداشت نہ ہوتی ہو، جس کی کامیابی دیکھ کے آپ کو تکلیف ہوتی ہو۔ جب آپ کو رائے دینے کا کہا جائے تو کیا آپ کسی کے بارے میں منفی رائے دینا تو پسند نہیں کرتے؟ جب آپ کو موقع ملے تو آپ کسی اور کو آگے کر کے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے؟ یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے ہیلے بہانے یا کوششیں تو نہیں کرتے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ حتیٰ کہ کسی ایک سوال کا جواب بھی ہاں میں ہے تو آج سے ہی ابھی سے اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں، کیونکہ آپ پر حسد کا حملہ ہو چکا ہے۔ ان شارٹ میں دیکھیں تو حسد کا مطلب کسی دوسرے کی خوشحالی پر جلنا اور تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اور خوشحالی دور ہو کر آپ کو مل جائے۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ حسد کس طرح روحانی دل پر حملہ کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ خواہش کا مرحلہ ہے۔ اس اٹیک میں آپ دوسروں کا سٹیٹس، طرز زندگی، ملکیت، خصوصیات یا تعلقات کی خواہش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ موازنہ کرنے کا ہے۔ اس میں آپ مخالف کی صلاحیتوں اور اس کے ڈیفرنٹ چیزوں سے موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ناپسندیدگی کا ہے۔ ناپسندیدگی میں موازنہ کرنے کے بعد آپ خود کو دوسروں سے کم تر سمجھنے لگتے ہیں، جو دوسرے شخص کے لیے نفرت یا تحقیر میں تبدیل ہو جاتا ہے، صرف اسی لیے وہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ میں کیا کمی ہے، اور آپ اپنی خوبیاں بھول کر اپنی خامیوں کی طرف اور اپنی خامیوں کو کوسنے لگتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ بدنیتی کا ہے۔
آپ کا دل ٹارگٹ پرسن کے لیے بدنیتی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، خواہش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تمام کامیابیاں اس شخص سے دور چلی جائیں جس سے آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ اس کی کامیابیوں اور نعمتوں کے زوال اور چھن جانے یا زائل ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔ پانچواں مرحلہ بدخواہی کا ہے، یعنی کہ اس کا برا چاہنا۔ آپ اس مرحلے میں اس شخص جس سے آپ حسد کرتے ہیں کی ناکامیوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھٹا مرحلہ انتہائی بدخواہی کا ہے۔ یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے جہاں آپ حسد کیے جانے والے شخص کو نیچے لانے کے لیے عملی طور پر خواہش بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ کامیابی یا سٹیٹس اس سے چھن جائے اور دوبارہ بھی اس کو نہ ملے۔ یہاں حاسد دوسرے کے کردار کو مسخ کر کے اس سے لوگوں کی نظروں میں جھوٹا، نکارا، بے ایمان، مکار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روحانی دل کی بیماری حسد پر ہماری پہلی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ برائے کرم اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ حسد کی برائی کے بارے میں جان سکیں۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔